अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, आज इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत जो है, एक तो ये है कि अमेरिका में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि एक और बड़ा जो ख़तरनाक फ़ैसला है वो ये है कि जितने भी ग्रीन कार्ड्स जो है अब तक इशू हो चुके हैं, ये 19 मुल्कों के, और में एक अफ़गानिस्तान भी शामिल है, उन सब को रिव्यू किया जाएगा। इस पे बात करेंगे कि क्या फ़ैसला है, फ़ैसला क्यों लिया गया, क्या तालिबान की वजह से ये फ़ैसला लिया गया, या अफ़गानिस्तान जो अफ़गान है अमेरिका और दीगर ममालिक में उनके जो रवैये है उनकी वजह से, इस पे बात करेंगे। और इससे अहम बात जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जो है 3 फ्रंट से बिल्कुल घिरा हुआ है। एक साइड पे अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सिचुएशन है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। अफ़गानिस्तान को तो हो ही नहीं सकता, अफ़गानिस्तान में और है क्या कि जिससे आगे उसको नुकसान हो जाए। तो इसी पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि सऊदीज़ ने कोशिश की, कतरीज़ ने कोशिश की, टर्किश ने कोशिश की, ईरान ने कोशिश की, और ये कोशिशें नाकाम क्यों हो गई? क्या वाकई इन ममालिक ने दिल से कोशिश की थी, संजीदगी से कोशिश की थी कि ये मसला हल हो? ये मसला हल ना हुआ। पाकिस्तान पे क्या ज़िम्मेदारी इस वक्त आयद होती है ताकि इस सिचुएशन से जो क्वेगमायर है इससे निकलने के लिए? दूसरा अहम जो इशू है, फ्रंट है पाकिस्तान को, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलदन तंजीम है, क्या करना चाहिए उसको? क्या ऑपरेशन से इसको ख़त्म किया जा सकता है? क्या TTP पाकिस्तान फ़ौज को ख़त्म कर सकती है? अभी ऐसे चैलेंजेस है कि दोनों को इस पे जो है रियासत को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्या वो उनके ख़्याल में क्या पाकिस्तान पे वो कब्ज़ा कर सकते हैं या नहीं? ये बातें हैं इस पे। और सबसे अहम जो है वो सियासी फ्रंट पे इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता रोज़ जो जलसा था वो आप लोगों ने देखा, और जो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी तनाजुर में अगर उस जलसे को हम देखें तो लग ऐसा रहा है कि दोनों साइड से, ठीक है, सीनियर लीडरशिप ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो माहौल जो है वो प्रगंदा हो चुका है और डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे पे, इदारों पे भी अटैक्स हो रहे हैं, और इदारे की तरफ से जो इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उससे भी हालात मज़ीद जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। तो ये मौज़ूआत है, आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो रियासत के दरमियान जो तनाव है, इस तनाव को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कम किया जा सके, जितना कम हो सकता है, क्योंकि ना इमरान खान ख़त्म हो सकते हैं ना फ़ौज ख़त्म हो सकती है। दोनों जो है, या PTI और ये फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई है, इससे नुकसान रियासत को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। और यही इमरान खान साहब की, कल मैंने उसकी एक पोस्ट जो थी वो रीट्वीट की थी, पुराना उसका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहा था कि इमरान खान से अहम जो है पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान की फ़ौज है। और उस वक्त जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो जो कोई भी फ़ौज पे जब तनकीद करते थे तो वो स्ट्रेट अवे कह रहे थे कि ये मुल्क से गद्दारी है, क्योंकि फ़ौज एक डेमोक्रेटिक इदारा नहीं है, और जो लोग फ़ौज की लीडर्स के बारे में, कमांडर्स के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं तो वो बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा जो है, ये जो जिस अंदाज से ये जा रहे हैं, इससे मतलब है कि सियासत में इतनी जो है मेरे ख़्याल में वो जो इख्तिलाफ एक लेवल तक होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह रियासती इदारों को भी मेरे ख़्याल में स्पेस देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा। ये मुल्क हम सब का है, तहरीक इंसाफ का भी है, ये फ़ौज हम सब का है, तहरीक इंसाफ का भी है, और मुस्लिम लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, सबका है। तो इसीलिए हम सबको जो है इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो अनाओं की सियासत से निकलना होगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज ये जो हम कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएगा, ये होगा, ये सारी जो है ना, इससे कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि इससे माहौल मज़ीद जो है, पॉलिटिकल टर्माइल जो है या पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है, ये मज़ीद बढ़ सकता है। तो इसीलिए पहले तो ये घर वाला मसला है, मैं समझता हूँ कि इस पे और जो हमारे दीगर सियासी कायदीन है उनको सामने आना चाहिए और इस मसले का हल निकालना
پڑے گا تاکہ ریاست کو جو ہے ملک کو جو ہے ملکی مفاد میں یہی بہتر ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے پاکستان تحریک طالبان کا، جو کہ کالعدم TTP ہے، جس کو ریاست نے خوارج ڈکلیئر کیا ہے۔ ویسے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، گزشتہ تقریباً 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دہائیوں سے وہ لڑ رہے ہیں، مختلف آپریشنز ان کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مختلف معاہدے ہوئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب ہے پاکستانی، میجارٹی اس میں جو ہے پاکستان، اس میں افغان بھی ہوں گے، دیگر بھی ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان ہے۔ مفتی نور ولی صاحب سے لے کر ڈاؤن تک جتنے بھی ہے یہ سارے پاکستانی ہے۔ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ زبردستی سے یا اس قسم کی مسلح جدوجہد سے جو ہے ان کی نظر میں وہ کہہ رہے ہیں ہم شریعت نافذ کریں گے، اور میرے خیال میں ان کا جو زیادہ تر جو انسپریشن ہے وہ افغانستان سے ہے، افغان طالبان سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک فرق ہے۔ اس وقت جب افغان طالبان لڑ رہے تھے تو اس وقت بیرونی قوتیں تھیں افغانستان میں اور وہ ڈائریکٹ مینیج کر رہے تھے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور میرے خیال میں ریاست کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا دل کو بڑا کرنا پڑے گا، ایک اور ٹرائی سے ہی ایک دروازہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ تحریک طالبان جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ بھی یہ ناممکن ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو ختم کر سکے، اور نہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ بیرونی فوج ہے، یہ عوام میں ان کے روٹس ہے اور یہ عوام ہی سے ہے۔ کوئی یہی لوگ ہوں گے میرے خیال میں، کچھ TTP میں ہوں گے تو کچھ فوج میں ہوں گے، ایک ہی قبیلے کے لوگ کچھ ادھر ہوں گے کچھ ادھر ہوں گے۔ تو اس کے لیے بھی اگر بہتر ہوگا کہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپریشن سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا جتنے بھی مارو گے میرے خیال میں اس قسم کے مارنے سے یا آپریشن سے جو ہے اس قسم کے جو موومنٹس ہے وہ کمزور تو ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹائم کے لیے یہ دب سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے، ایک حقیقت ہے، اور ان حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، TTP کو اپروچ کرنا پڑے گا ایسے علماء کے تھرو جو کہ ان کے لیے بھی قابل احترام ہے اور ریاست کے لیے بھی قابل احترام ہے کہ یہ جو اسلحہ کی جو بارگیننگ ہے، یہ جو سیاست ہے، اس سے جو ہے نا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہی TTP کل آج نہیں تو کل ان کے نسلیں جو ہیں ادھر ہی انہیں زندگی گزارنے، ابھی بھی ان کے فیملیز یا ان کے ٹرائبز جو ہے۔ تو میرے خیال میں اگر میوچولی رسپیکٹ طریقے سے، مطلب ہے کہ باہمی عزت کے ساتھ اگر اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکے اور ریاست بھی ایک دروازہ کھول دے، دروازہ نہ ہو ایک کھڑکی کھول دے کہ جو مطلب یہ ہے کہ ریاست ان کو جو ہے جو اسلحہ رکھنا چاہے یا جو سیاسی جدوجہد میں آنا چاہے ان کے لیے راستے کھولنے پڑے گے، کیونکہ جتنا آپریشنز ہوگا، جتنا خون بہے گا، اتنا یہ مسئلہ جو ہے آگے چلتا جائے گا اور پھر یہ مارکیٹ بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جب ملک کے اندر ایسی صورتحال ہو کہ کچھ تنظیمیں ریاست کے خلاف لڑ رہی ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر لوگ آتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کی دشمنی میں ہو یا ان کی محبت میں ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے حب علی میں ہو، بغض معاویہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک پورے خطے کو جو ہے ایک ایسی حالت میں کر دیا ہے کہ اس سے عقل میرے خیال میں تقاضا یہی ہوگا کہ اس سے نکلنا ہو، جتنا جلد نکل سکے میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں، افغانستان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ خطہ جو ہے پرپیچول یعنی مستقل طور پر جو ہے اس حالت میں ہو، کیونکہ یہ اسی سے ہماری نسلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے، آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ یہ پورا خطہ ہے، اسپیشلی جو ہمارا سب کا قبائلی علاقہ ہے یا پختون کا جو اتنا بیلٹ ہے یہ متاثر ہو رہا ہے، اور جتنی لڑائیاں ہوں گی اتنا یہ دنیا سے جو ریس ہے یا یہ جو مقابلہ ہے اس میں یہ پیچھے ہوتے جائیں گے، اسکول تباہ ہوں گے، ہاسپٹلز تباہ ہوں گے، روڈز نیٹ ورک نہیں ہوگا، حکومت داری نہیں ہوگی، اور ان کا ڈائریکٹ اثر جو ہے یہ نسلیں ہیں اور آنے والی نسلوں پہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کو بہتر ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا سکے، اور باہمی جو کہتے ہیں نا تعاون سے، کوآپریشن سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں علماء بھی ہے، سماجی مشران بھی ہے، قبائلی مشران بھی ہے، سیاسی مشران بھی ہے، اگر آنیسٹلی اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اور ان کے بچے جو ہے ہمیشہ ایک جنگی ماحول میں ہوں۔
آگے آتے ہیں جی افغانستان ایک سیریس مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. جس طرح یہ اندرونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے, تو میرے خیال میں ایکسٹرنل فرنٹ پہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ افغانستان کو ہینڈل کرنا ہے. گزشتہ 2 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں فل ایسا لگ رہا ہے کہ جنگی صورتحال ہے. اگرچہ پاکستان کی طرف سے جہاں تک افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے ان کو پتہ لگے کہ پاکستان ان کے خلاف ہے یا کابل حکومت کے خلاف ہے یا افغان طالبان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو چل رہی ہے, گلہ ہے اور ایک الزام سمجھ لے یا ایک حقیقت سمجھ لے کہ افغانستان سے پاکستان یہ فیل کر رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود ابھی جو 2 مہینے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان نے کہیں افغان طالبان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو کہ جس سے ڈائریکٹ ان پہ اثر ہو. کیونکہ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر ڈکلیئر کرے کہ جی ہمارے لیے وہ بھی دہشت گرد ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک اثر ہوگا. یا یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان نے خوارج یا ڈکلیئر کر دیا ہے, اگر یہ پلی لے لے کہ تحریک طالبان نے ملا ہیبت اللہ صاحب کا بیعت کیا ہے تو اس نے افغانستان کی شہریت کو ایکسیپٹ کیا ہے ان اے وے, تو اسی لیے ان کو ڈسون کرے, انٹرنیشنل کورٹس میں جائے یا انٹرنیشنل پولیس میں چلے جائے تو مسائل کچھ نہیں ہوگا, لیکن مسائل ہوں گے, پیدا ہوں گے. تو یہ اچھی ایک پالیسی ہے کہ سو فار پاکستان نے جو ہے کوئی اس طرح ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ حالات کب تک کیسے ہوں گے, اس سے دونوں ملکوں کے جو حالات ہے عوام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم جتنا بھی یہ براویڈو میں جائے جی میرا کچھ نہیں, آپ کا ٹماٹر خراب ہو گیا, آپ کا انگور خراب ہو گیا, آپ کا آلو خراب ہو گیا, یہ بچوں والی باتیں, جذباتی باتیں ہیں. نہ 60-70 ٹن آلو خراب ہونے سے پاکستان پہ اثر ہوگا, اور نہ میرے خیال میں 2-3 ٹرک جو ہے نا انگور خراب ہونے سے افغانستان پہ اتنا بڑا کوئی اثر ہوگا, لیکن عوام پہ اثر ہوگا, ریاستوں پہ اثر نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی میرے خیال میں اگر ایک سال پورے سال بھی آلو باہر نہ جائے, کچالو باہر نہ جائے, ٹماٹر نہ جائے, پھر بھی پاکستان کی اکانومی پہ اثر نہیں ہوگا, لیکن ہزاروں لوگ متاثر ہوں گے. اسی طرح افغانستان میں اگر انار بھی نہ آئے, انگور بھی نہ آئے, ٹماٹر بھی نہ آئے, لیکن افغان طالبان پہ شاید کچھ اثر نہیں ہوگا. افغان ہوں گے 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, 30 ہوں گے, 100 ہوں گے, جو تاجر ہے, جو زمیندار ہے, جو درمیان میں آڑتی ہے, ان کی جو ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں دونوں سائڈ پہ ہے, ان کی زندگیاں متاثر ہو سکتی ہے, شاید ریاستوں کی یہ متاثر نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی گئی سعودی عرب کی طرف سے بھی, لیکن سعودیز کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طالبان اتنے کمفرٹیبل ہوں گے, افغان طالبان, کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے شاید ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ سعودی عرب جو ہے زیادہ تر پاکستان سائڈ وہ لے گا. قطر تو بالکل وڈرا کر چکا ہے, کیونکہ اس پہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات آئے تھے. ترکی بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. ایران کے حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران اتنا سنجیدہ ہوگا اس سلسلے میں, کیونکہ دونوں کے اختلافات سے جو ہے زیادہ فائدہ ایران کو ہوگا. تو وائی ایران کم اینڈ میک دیم سیٹ ٹوگیدر اینڈ کہتے ہیں مسائل حل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان نے خود پہل کرنا ہوگا, افغانستان نے پہل کرنا ہوگا. افغانستان کے سیاسی اور سماجی اور مذہبی جو شخصیات ہے, پاکستان ایسے لوگ ہیں جو کہ دونوں سائڈ پہ محبوب ہے, دونوں سائڈ پہ لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. افغانستان میں بھی ایسے پاکستانی شخصیات ہیں جن کی افغانستان میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, اور ایسے افغان شخصیات ہیں جس کی پاکستان میں بہت رسپیکٹ ہے. تو اس کنسٹیچوئنسی کو میرے خیال میں استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ جو 3 فرنٹ وار ہے, اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے دونوں کے لیے, صرف پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے بھی. افغان طالبان سٹیبل ہو رہے ہیں, اب ان کو ضرورت ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے بڑھانے کے, بزنس, ٹریڈ, یہ ریلیشن ڈیولپ کرنے کی. میرے خیال میں ایسے حالات میں جو موجودہ حالات ہے, اس میں نہ افغانستان طالبان جو ہے سکون کی نیند سو سکتے ہیں اور نہ افغانی سیاسی لیڈرشپ. تو یہ ایک جو میں کہتا ہوں ملٹی فرنٹ ہے, اور اس کو ملٹی فرنٹ سے ایڈریس کرنا پڑے گا. ابھی امریکہ کا جو نیا فیصلہ آیا ہے, یہ میرے خیال میں افغانوں کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہے چیلنج ہے کہ اب تک جتنے بھی افغانس کو, مطلب اس وقت امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق 1 ملین کے قریب افغان ہے جو مختلف اوقات میں گئے ہیں.
ان میں سے بہت سارے ہیں جن کے پاس گرین کارڈز ہے، مطلب ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے امریکہ کی۔ ابھی امریکہ کی یہ جو ادارہ ہے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز، ان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 19 ممالک ہے جس میں افغانستان ہے، برما ہے، برونڈی ہے، چاڈ ہے، کانگو ہے، کیوبا ہے، گینی ہے، ایریٹریا ہے، ہیشی، ایران، لاؤس، سریلون، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، ٹوگو، ترکمانستان، ونزویلا وغیرہ وغیرہ، ان کے جو شہری ہے ان کو جو نیشنل سیکیورٹی کا ان کا ایک بہتر بنانے کے لیے امریکی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان ممالک کے جو شہری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو اب یہ پورا ریوائول ہوگا، اور اس کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ ان ممالک کے سر افغانستان میں پراپر ویٹنگ سسٹم، ڈاکومنٹیشن سسٹم، رجسٹریشن سسٹم نہیں ہے۔ تو جن ممالک میں یہ سسٹم کمزور ہے وہاں پہ ابھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جتنے بھی امریکہ میں ان کے شہری ہیں ان سب کے جو ہے نا اس کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ریویو میں اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں چیلنج ہوگا افغانوں کے لیے، اور ایسے موقع پہ اگر افغانستان کی موجودہ صورتحال اسی طرح ہی رہی اور اللہ نہ کرے یہ مزید لڑائیوں کی طرف چلی گئی تو پھر جتنے بھی پوری دنیا میں جہاں پہ بھی افغان ہیں ان کے لیے بھی زندگیاں جو ہے یہ مطلب ہے کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔